अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 7 मई 2026 है और यूं आज 7 मई 2025 को पूरा एक साल मुकम्मल हो गया। 7 मई 2025 को हिंदुस्तान ने सुबह सुबह 100 से ज़्यादा तैयारों के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जब उन्होंने मुरीदके में, बहावलपुर में, आज़ाद कश्मीर में, मुजफ्फराबाद, कोटली में मुख्तलिफ ठिकानों को, जहाँ वो कहते थे कि दहशत गर्द हैं, दहशत गर्द तो ऐसे वहाँ पे कोई भी नहीं थे, अक्सर मासूम लोग थे, क्योंकि दहशत गर्दों को पहले पता था कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमला कर सकती है, तो दहशत गर्द गुम हो गए थे और मासूम लोगों को उन्होंने निशाना बनाया और 100 के करीब लोग जो हैं उसमें जाँ बहक हुए। बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को, पीएफ ने चैलेंज किया। इंडियन एयरफोर्स ये नहीं समझती थी कि उन्हें हिंदुस्तान ही की सरजमीन के अंदर, हिंदुस्तान की अपनी ही जो वो स्पेस में थे वहाँ उनको एयरफोर्स चैलेंज करेगी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स इसके लिए तैयार थी और उन्होंने अपने F-16, अपने JF-17 इस्तेमाल किए। बुनियादी तौर पे चाइनीज़ साख्त का मिसाइल PL-15 को बहुत ही महारत से इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानियों को नहीं पता था कि PL-15 की लिमिट जो है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। शायद पाकिस्तानियों को भी नहीं पता था, चीनियों को भी नहीं पता था। कई चीज़ें जंगों के दरमियान में ही बेहतर तौर पे पता चलती हैं। लेकिन उसमें एक और भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी लिंक 17 की थी। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, पीएफ के पास F-16 के लिए लिंक 16 तो था, लेकिन लिंक 17 पीएफ की अपनी एक इंडिजिनस इन्वेंशन और इख्तरा थी, जिसका उन्होंने 7 मई 2025 में बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया, जबकि हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास इस किस्म की कोई इंटेलिजेंस, इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन नहीं थी। बहरहाल अभी हमारे पास 4 दिन हैं इस जंग के वाक़यात को डिस्कस करने के लिए। अभी मैं जंग के वाक़यात की तफसील में नहीं जा रहा। इससे पहले मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम 6 सितंबर को मनाते रहे डिफेंस डे, 50 साल तो हमने उसमें गुजार दिए और अभी अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और अगले 50 साल जो है वो हम 7 मई 2025 को मनाएंगे इंशाल्लाह ताला, डिफेंस डे या मार्का हक के तौर पे। लेकिन इसकी तफसीलात को डिस्कस करने के लिए अभी हमारे पास अगले 3-4 दिन हैं, 10 मई तक हम इसे डिस्कस करते रहेंगे। अभी शुरू में मैं एक थोड़ा नॉन सीरियस किस्म का वाक़या, जिसकी बड़ी सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हुआ तो ये मेरे साथ बिल्कुल एक हाथ है नॉन सीरियस तरीके से, लेकिन इसकी इम्प्लिकेशंस बड़ी सीरियस हैं और हर इंटेलिजेंट आदमी इसको समझ सकता है। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि आप में से अक्सर लोगों को मेरे जो वीलॉग्स हैं उसमें हर किस्म के ऑडियो प्रॉब्लम होते रहते हैं और मज़े की बात है कि ये जो लोग अमेरिका के अंदर हैं उनको ये ऑडियो प्रॉब्लम नहीं होते, बिकॉज बहुत से लोगों के मैंने फ़ोन खुलवा के चेक किए। मेरे पास भी 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोन हैं, मेरे घर में हर बच्ची के पास भी 2-2 फ़ोन है, बीवी के पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन है, तो हमें तो यहाँ पे कोई ऑडियो प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। उसके अलावा जितने भी मैं और लोगों को मिलता हूँ उनके साथ भी मैं खोल के उनका फ़ोन चेक करता हूँ, ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर ये ऑडियो प्रॉब्लम पाकिस्तान में होता है। अभी चंद दिन पहले डॉक्टर शहबाज गिल को भी ये ऑडियो प्रॉब्लम होने लग गया है। उनको भी लोग टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो जो है वो ठीक नहीं आती है, कट जाती है, रुक जाती है, इसमें ये होता है, वो होता है। इससे अंदाज़ा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि भाई लोगों ने एक नई, जिस तरह से लिंक 17 डेवलप किया, इस तरह से कोई चीज़ उन्होंने डेवलप कर ली है और वो वहाँ पे इसकी वॉइस डिस्टर्बेंस भी करते हैं। लेकिन मुझे जो दूसरा प्रॉब्लम था वो ये कि मैं चूँकि सड़कों पे बैठ के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी प्लेसेस के बाहर बैठ के वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, तो वहाँ अक्सर शोर भी होता है और वो शोर कैप्चर हो जाता है, बावजूद इसके कि मैंने एयरपोर्ट जैसे लगाए हुए हैं, एयरपोर्ट 4 इनका मैं नॉइज़ आइसोलेशन या नॉइज़ कैंसलेशन भी मैंने ऑन किया हुआ होता है और दूसरे भी मैं डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम होता था। तो आप ऐसे बहुत से लोग जो हैं बहुत मेहरबानी करते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, आईटी को समझते हैं। कम से कम दर्जनों लोगों ने दर्जनों किस्म के माइक्रोफोन्स मुझे रेकमेंड किए, वो सारे मैंने चेक किए अक पक के। हालांकि मैंने सोचा कि अब इस पर कुछ करना चाहिए, तो मैंने ChatGPT से पूछा कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इसका जो है वो क्या है। एक लंबी चौड़ी डिस्कशन ChatGPT से मैंने की, उसने 10 किस्म के मुझे माइक्रोफोन बताए। मैंने भी जितने आप में से लोगों ने रेकमेंड किए थे वो भी मैंने सारे लिख के ChatGPT को दिए, सबके टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेलें भी उसके अंदर मैंने डाल दी। तो उसने कहा कि ये एक्चुअली लोग गलत समझते हैं। हर आदमी ये समझता है कि नॉइज़ कैंसलेशन या यूनी डायरेक्शनल माइक जो हैं वो टोटल नॉइज़, हर किस्म के शोर का हल नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि अगर तो शोर बैकग्राउंड नॉइज़ है, ट्रैफिक का नॉइज़ है, मौसम का है, वो तो सप्रेस हो जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन कॉन्वर्जेशन है और रोबस्ट है और आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और वो फिर अल्टीमेटली उसमें कैप्चर हो गई, और उसका हल ये है कि आप बाद में जब उसकी एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या ऐप्स की मदद से आप उसकी नॉइज़ रिडक्शन करते हैं। बहरहाल अकॉर्डिंग टू ChatGPT जो बेस्ट पॉसिबल माइक्रोफोन इस किस्म की जगहों में हो सकता है वो शॉटगन माइक्रोफोन्स हैं। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैंने लिया है जाके एक, ये शॉटगन माइक्रोफोन, इस किस्म के आप माइक्रोफोन लें और इससे जो है वो ये सबसे बेहतर होगा। मैंने इसको ऐसे चेक किया, ये भी 100% सोल्यूशन नहीं है और सबसे बेस्ट हल ये है कि आप ऐसी जगह बैठ के करें जहाँ पे ह्यूमन नॉइज़ जो है वो कम से कम हो।
لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے, جو اصل میں بڑی سیریس ہے لیکن ہوئی بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے, وہ یہ کہ امریکہ میں جگہ جگہ پر ایک سینٹر پایا جاتا ہے, مائکرو سینٹر. مجھے چیٹ جی پی ٹی نے ریکمنڈ کیا کہ مائکرو سینٹر جائیں. میں مائکرو سینٹر گیا, وہاں ایک سیلز ریپرزنٹیٹیو کو میں نے جا کے اپنا مسئلہ بتایا, ساتھ ہی میں نے اس کو چیٹ جی پی ٹی کھول کے میں نے اس کو بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی کا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور اس قسم کا مائکرو فون ہو, یہ اس میں دیکھنا ہوگا, ایسے لگانا ہے نٹ بولٹ اینڈ ایوری تھنگ, اس کو کیسے لگانا ہے ایک آئی فون کے اوپر. تو وہ مجھے لے گیا ایک سیکشن میں, بہت بڑا اسٹور تھا, اس میں درجنوں شیلفس تھیں جن میں مختلف قسم کے مائکرو فون تھے. اب آپ جب مائکرو فون دیکھ رہے تھے اور میری اور اس کی کانورزیشن چل رہی تھی, تو اچانک ایک خاتون کی ٹوٹل پرفیکٹ امریکن آواز کے اندر آواز آئی کہ مے آئی انٹرفیئر وائل یو آر سلیکٹنگ دیز مائکرو فونس. میں حیران آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں, وہ بھی آگے پیچھے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ ایکچولی دا سیلز ریپرزنٹیٹیو از ناٹ ویری کلیئر, ایسے نہیں ہوگا, بیکاز دس پرٹیکولر ڈیوائس وچ یو آر لوکنگ ایٹ اٹ از ناٹ, یہ آئی فون کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں. اچھا, اب چند لمحے تو ہم شوق میں رہے, پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایکچولی چیٹ جی پی ٹی کے اندر سے یہ فیمیل وائس آ رہی تھی, اور پھر اس فیمیل وائس کو ہم نے تھینک یو کیا, اور اس نے ہمیں بتانا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ یہ جو ماڈل آپ چیک کر رہے ہیں مائکرو فون کا, یہ مجھے اس کا نمبر بتائیں, اس کی میں بتاتی ہوں کیا کوالٹیز ہیں, یہ سارا کچھ ہے. تو وہ جو سیلس مین تھا کہنے لگا کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس تھنگ ٹو ہیپن ان اے لائف, کہ مجھے مطلب سینس آف شوق تھا کہ حالانکہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا نہیں, لیکن چونکہ وہ چیٹ کھول کے اس کو دکھا رہے تھے تو چیٹ جی پی ٹی نے سارا کنٹرول سنبھال لیا اور بتانا شروع کر دیا کہ کون سا مائکرو فون استعمال کریں, کیا ہے اس کی کون سی کوالٹیز ہے. یہ میں سارا واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس چیز سے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس نے کتنے خوفناک طریقے سے, میں نے آپ کو کہا تھا نا شروع میں کہ ہوا تو ہاتھ ہے میرے ساتھ اور دیکھنے میں ایک بہت انٹرسٹنگ سین لگتا ہے, لیکن اس کی خوفناکیت جو ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ مجھے ہر چیز بتا رہا ہے, یہ بتا رہی ہے کہ اس کو ایسے کریں, اس کو ایسے کریں, اس کو ایسے کریں. چیٹ جی پی ٹی کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کن کن طریقوں سے بھائی لوگ جو ہیں ہم لوگ کے یوٹیوبس کو, ہمارے فیس بک کو, ہمارے ٹویٹر کو کنٹرول کرتے ہیں. ہم ہیلپ لیس ہیں, اور چیٹ جی پی ٹی بھی بتا رہی ہے کہ ہم ہیلپ لیس ہیں بیکاز وہ اس طرح سے چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن یہ اس وقت سچویشن آ چکی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, اور اسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس قسم کی دنیا جو ہے وہ انفولڈ ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ میں ہر ویلاگ میں کوشش کروں گا کہ ٹیکنالوجی اور خاص کر کے اے آئی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی میں سیگمنٹ کروں. ہر دفعہ نہیں کر سکوں گا, لیکن میں کوشش کروں کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ میں کرتا رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس قسم کی چیزیں اینتھروپک کی شکل میں ہو رہی ہیں, کلاؤڈ سے کیا ہو رہا ہے, چیٹ اوپن اے آئی والے کیا کر رہے ہیں, یہ سب کچھ میں کرتا رہوں گا ڈسکس. ابھی میں ایک اور سچویشن کی طرف چلنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کے اخبار چیک کر رہا تھا. میں پاکستان کے اخبار اس لیے چیک کر رہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عمران خان, پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے, جس طرح سے آدھی رات کو انہیں جیل سے نکال کے ایک ہسپتال لے جایا گیا, ان کو پتہ نہیں لیزر کا کچھ کیا گیا یا کچھ اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا جس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. بعد میں جب وہ واپس آ گئیں ان کو پھر واپس لایا گیا. پھر ان کی بہن کو پتہ چلا, مریم بٹو کو, انہوں نے ٹویٹ کیا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے اس کے حوالے سے انہوں نے دہائی دی. تو اس کو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ ابھی تک پاکستان کے کسی فارمل مین اسٹریم اخبار نے اس کی سٹوری تک جو ہے وہ کور نہیں کی. بہرحال میں چیک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ڈان نے ایک سٹوری کور کی, لیکن ڈان نے بھی سٹوری اس طرح سے لکھی کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹریس میں ہیں, انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا ہے کہ ایسے ہوا ہے. اور وہی ساری تفصیلات جو ہمیں ٹویٹر سے پتہ تھیں انہیں منوعن ڈان اخبار نے اپنی سٹوری کے اندر ریپروڈیوس کر دیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ڈان کو بھی ہمت نہیں ہوئی, یا ڈان کو بھی کانشیسنس نہیں ہے, ان کی بھی ایک شعور کے لیول میں بات نہیں آئی کہ ڈان جیسے اخبار کو, اگر ڈان نیو یارک ٹائم ہوتا یا اس کے پاس نیو یارک ٹائمز کی آزادی ہوتی تو وہ شاید اس کے اوپر ایک ایڈیٹوریل لکھتے کہ بشرا بی بی جو ہے اس کی جو کنڈیشن ہے, یہ ایک غیر سیاسی عورت ہے جس کا سیاست میں کوئی رول نہیں تھا, اس کی غلطی یہ ہے کہ اس کی عمران خان سے شادی ہو گئی, اسے آپ اس سیاست سے الگ کر دیں ان ویو آف ہر ہیلتھ کنڈیشن. اس کی دنیا میں درجنوں اگزامپل ہیں کہ جب کسی کی ہیلتھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے تو آپ اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دیتے ہیں, آپ اس کے گھر کو جیل یا پریزن میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ کم از کم ڈان جیسے اخبار کو, ڈان کا بڑا مقام ہے میری نظروں میں, دنیا کی نظروں میں, امریکہ میں جتنے بھی لوگ پاکستان کو تھنک ٹینکس میں, یونیورسٹیز میں فالو کرتے ہیں, وہ پاکستان کے کسی بھی اور اخبار کو نہیں دیکھتے, وہ صرف اور صرف ڈان جو ہے اس کو دیکھتے ہیں پاکستان کو سمجھنے کے لیے. لیکن اب ڈان کے بہت برے حالات ہو چکے ہیں, تو میرا خیال تھا کہ ڈان اس کے اوپر کم از کم ایک اداریہ لکھے, لیکن ڈان نے اس کے اوپر اداریہ نہیں لکھا. بہرحال ابھی میں یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا تو ایک ایسی خبر میری نظر سے ہیڈ لائن گزری جو سم ہاؤ اور دی ادر مجھ سے اگنور ہو گئی تھی, اور مجھے پتہ چلا کہ گزشتہ 24-30 گھنٹوں میں
اسلام آباد میں پاکستان میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی. یہ ایک ایسی عظیم الشان کانفرنس تھی جس کی میں ابھی اسکرین شیئرنگ بھی آپ سے کرتا ہوں. لیکن اس کانفرنس کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر جو اس وقت دنیا کے مسائل حل کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی تھے, ان کے اپنے سمدھی خاندان کے اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور پاکستان کے فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ تھے. پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. بہت سے علماء دین وہاں پہ موجود تھے. سعودی عرب کے ایمبیسڈر وہاں موجود تھے. فلسطین کے ایمبیسڈر بھی وہاں موجود تھے. پتہ نہیں خانہ کعبہ کے بھی کوئی مفتی وغیرہ جو ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. اور وہاں پر پاکستان کے آرمی چیف اینڈ چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف کو اس سینچری کا مسلم دنیا کا سب سے بڑا جرنیل جو ہے, وکٹوریس جرنیل, سب سے فاتح جرنیل جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. اور اس میں کیا انہوں نے مطلب کیسے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ مجھے 100% کلیئر نہیں ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں یہ اسکرین شیئرنگ آپ سے نہیں کروں گا تو یہ, اور آپ کو ہو سکتا ہے اس پہ یقین ہی نہ آئے, اور صحیح بات ہے, آپ کو یقین آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ایک نتیجہ اس کانفرنس سے نکالا ہے. یہ اب آپ ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں. پیغام اسلام کانفرنس ہے یہ. پیغام اسلام کانفرنس ایوارڈز ٹائٹل آف دی گریٹسٹ وکٹوریس جنرل آف دی سینچری ٹو CDF عاصم منیر. ٹھیک, اگر میں یہ ہیڈ لائن آپ کو نہ دکھا سکتا کسی وجہ سے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یقین نہ آتا. آپ کو لگتا ہے کہ یار محیط پیرزادہ یوتھیا ہے اور یہ اپنے سے اس قسم کی چیزیں گھڑ رہا ہے. لیکن یہ اب محیط پیرزادہ نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ جنرل عاصم منیر ان CDF جو ہیں وہ گریٹسٹ وکٹوریس جنرل آف دا سینچری میں کنورٹ ہو چکے ہیں. اب یہ اس کے پیچھے یلو میں تو یہی سارا کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے, اور یہ ہے ان ریکگنیشن آف ہز رول ان پروموٹنگ پیس اینڈ اسٹرینتھننگ اسٹیبلٹی اکراس دا مسلم امہ. اس سے پہلے ہمیں یہ پتا تھا کہ جرنیل وکٹوریس ہوتے ہیں جنگیں لڑ کے, لیکن اور میرا خیال تھا کہ یہ 7 مئی کے اس لیے ان کو کہا گیا ہوگا کہ انہوں نے ہندوستان کو شکست فاش دی اور 1971 کا بدلہ انہوں نے لے لیا تھرو دی ایئر فورس. وہ خود ایئر فورس کو کمانڈ کر رہے تھے. وہ لنک 17 کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کسی آپریشن سینٹر میں, وہاں سے PF کے پائلٹس کو بتا رہے تھے کہ رائٹ سائڈ سے مکہ مارو, لیفٹ سائڈ سے مکہ مارو. جس طرح سے شیطان جو ہے وہ شفیق الرحمان کے ناولوں میں مکے مارا کرتا تھا, یہ اس طرح کا تھا. لیکن یہ کانفرنس جو ہے یہ آرگنائز کی تھی بائی انٹرنیشنل تنظیمیں. اب یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے, اس کو ویسے HARM تک میں پہلے دیکھتا ہوں تو عجیب سا میرے ذہن میں لگ رہا تھا, لیکن یہ ہے تنظیم حرمین شریفین کونسل. یہاں پہ مس پروننسیشن بھی اس کا ہو سکتا ہے, وہ بڑا خطرناک ہو جائے گا, لیکن یہ تنظیم حرمین شریفین کونسل ہے اور پاکستان علماء کونسل, یہ دونوں نے مل کے یہ کانفرنس کی ہوئی تھی. اینڈ پھر اس کانفرنس کو اب یہ دیکھیں کہ اٹ واز اٹینڈڈ بائی, اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بھی ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر سینٹ کے چیئرمین سید یوسف گیلانی ہیں, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے پرائم منسٹر جو ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اپنی مونچھوں کے ساتھ. سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر ٹو پاکستان نواف بن سعید الملکی, پیلسٹینین ایمبیسڈر ڈاکٹر زہیر محمد حمد اللہ زید, گرینڈ مفتی آف پیلسٹائن شیخ محمد احمد حسین, اینڈ چیف جسٹس آف پیلسٹائن ڈاکٹر, پیلسٹائن میں چیف جسٹس بھی ہے, وہاں تو سارا کام ہی ان کے پاس ہے, اسرائیل کے پاس یہ کیا جسٹس کرتے ہیں, ڈاکٹر محمود الحباش الانگ سائڈ سینئر سعودی اینڈ پیلسٹین. اچھا یہ سارے چلیں, یہ تو سارا ہو گیا, مطلب یہ ساری خبر آپ کو یقین آ گیا کہ واقعی اس طرح کی ایک چیز ہوئی ہے. میں اب واپس آؤں اور میں تھوڑا سا مزید آپ کے ساتھ اس حوالے سے میں بات کروں. دیکھیں, بچپن سے آج تک میں تاریخ کا ایک بڑا کین اسٹوڈنٹ اور طالب علم رہا ہوں, مجھے بڑا ہمیشہ سے شوق تھا. تو جب بھی کوئی بڑے بڑے جرنیلوں کے بارے میں پڑھتا رہا تو میرے ذہن میں کچھ غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ جو بڑے جرنیل وہ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ خاص قسم کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. میں نے ان میں سے کچھ کے نام اپنے سامنے لکھ کے بھی رکھے ہوئے ہیں کہ میری مس انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ چنگیز خان جو ہے وہ بہت بڑا ایک جرنیل تھا, بیکاز اس نے پوری دنیا جو ہے وہ تباہ کر دی اور اس نے پوری دنیا فتح کر لی, اور اس نے ایک امپائر جو ہے منگول امپائر جو ہے اس کی بنیاد رکھی, جس نے بعد میں چین پہ جا کے قبضہ کر لیا. یہ ون آف دا ریئر کامیاب حملہ ہے چین پہ فرام دا ویسٹرن سائڈ. چین پہ باقی جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ سب اس کی ایسٹ سے ہوئے ہیں, مشرق سے. یہ مغرب سے انہوں نے حملہ کیا, منگولیا سے چین پہ قبضہ کر لیا اور ایک نیا چین جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. تو میرے حساب سے یہ ایک بہت بڑا جرنیل تھا وکٹوریس. میرے حساب سے جولیس سیزر ایک بہت کامیاب جرنیل تھا جس نے گول کا جو پروونس ہے, فرانس ہے, جرمینیا ہے, برطانیہ ہے, اسے بڑی سکسیسفلی سبڈیو کیا رومن امپائر کے لیے. الیگزینڈر دا گریٹ, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت کی جتنی نون ورلڈ تھی یورپ اور سینٹرل ایشیا کی اور ایشیا کی اور پرشین امپائر کو اس نے شکست دی, تو وہ ایک بڑا جرنیل تھا. حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کی جس طرح سے انہوں نے کفار کو شکست دی, جس طرح سے انہوں نے بعد میں جتنے بھی ان کے مارکے ہیں غزوہ ہیں, حضرت سعد بن وقاص جنگ قادسیہ, سلطان صلاح الدین ایوبی,
میرے ذہن میں آتے ہیں محمد فاتح، سلطان فاتح، جنہوں نے کانسٹینٹینوپل کو استنبول میں بدلا، جو بچی کچی رومن امپائر تھی، بائزنٹائن امپائر، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ سلیمان دا میگنیفیشنٹ 15ویں 16ویں صدی میں جو آٹومن سلطان تھے، جن کے نام سے یورپ کانپتا تھا۔ پھر بابر، ظہیر الدین بابر، جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی ہندوستان میں پانی پت کی جنگ کے بعد۔ اسی طرح سے 18ویں صدی میں احمد شاہ ابدالی ہو سکتے ہیں، میرے ذہن میں یہ لوگ آتے تھے کہ بڑے جرنیل ہیں۔ اسی طرح سے 20 بہت سے مس بھی ہو گئے ہیں مجھ سے، لیکن 20ویں صدی میں فیلڈ مارشل رومیل جرمن، جن کو ڈیزرٹ فاکس بھی کہتے تھے، یا برٹش جو فیلڈ مارشل منگومری تھے، جنہوں نے بڑی سکسیسفلی رومیل کا مقابلہ کیا، ان کو بھی الٹیمیٹلی انہوں نے شکست دی۔ یا پھر 18ویں 19ویں صدی میں نیپولین بوناپارٹ، جنہوں نے تقریباً پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ فتح کر لیا۔ لیکن آئی ڈونٹ نو، طاہر اشرفی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، ہمارے بھی بڑے مینٹور رہے ہیں، میرے پروگرامز کی بڑی مینٹورنگ کرتے تھے، مجھے بڑی کتابیں دیتے تھے اسلام اور دینیات کے حوالے سے، تو وہ بہت بڑے اسکالر ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے وکٹوریس جنرل جو ہیں سینچری کے، وہ جنرل عاصم منیر ہیں، یہ تو طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ اگر آپ کا کوئی ایکسیس ہے، آپ کا رابطہ ان سے ہے، تو آپ ضرور ان سے پوچھیے، آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے احباب میں ہوں۔ میں سے سوچ ہی رہا تھا کہ جن بنیادوں پہ جنرل عاصم منیر کو انہوں نے اس صدی کا سب سے وکٹوریس جنرل قرار دے دیا ہے، اس حوالے سے یہ جو فیلڈ مارشل سیم مانک شاہ تھے 1971 میں، جو ہندوستان کے تمام سپریم کمانڈر تھے، جن کو 1973 میں فیلڈ مارشل ہندوستان کی پارلیمنٹ نے، یہ حکومت نے ان کو ٹائٹل دیا تھا، یہ جگجیت سنگھ اروڑا تھے، جنہوں نے جنرل نیازی سے ہتھیار ڈلوائے تھے ڈھاکہ کے پلتن میدان میں۔ یہ پھر کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ یہ آپ ضرور، آپ میں سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو طاہر اشرفی صاحب اور باقی علماء کونسل تک آپ کو ایکسیس ہے، تو ان سے سوال ضرور پوچھے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے چلیں، یہ تو ہو گیا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ طاہر اشرفی کی شکل میں ایک ایسا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا پاکستان میں، جس نے جنرل عاصم منیر کو، انہوں نے ان کی اندر دیکھا کہ یہ سب سے وکٹوریس جنرل ہیں۔ مجھے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، یہ کرنی تھی کہ انگریزی میں ایک لفظ ہے جس کا پروناؤنسیشن شیولری ہوتا ہے، میرا خیال ہے اف آئی ایم کریکٹ، کہ جو شیولری ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ نائٹ ہوڈ ہیں، بہادر ہیں، کامیاب ہیں، تو آپ کے اندر ایک سینس آف آنر بھی ہوتی ہے۔ تو سینس آف آنر پہ میں فال بیک کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ جنرل عاصم منیر اب اتنے بڑے وکٹوریس جنرل ہو گئے ہیں، اور اسی کانٹیکس میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ یہ جو شیولری ہے نا، سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہیں، جنہوں نے یروشلم کو چھینا تھا کروسیڈر سے 1187 میں، 12ویں صدی کے آخر میں، مسلم تاریخ میں ان کو باقی جرنیلوں کی طرح ہی دیکھا گیا، ان کا کوئی یونیک مقام نہیں تھا، کیونکہ لائن لگی ہوئی تھی سکسیسفل جنرلز کی، اور ان سے بہت زیادہ ہائیسٹ لیول پہ اگر دیکھا گیا تو وہ جو مملوک جنرل تھے، اس کو ایسے اردو میں، یہ میں نے انگلش سے لکھا ہے نام، ببرس بھی اردو میں لکھتے ہیں۔ بے برس جو ہے یہ مملوک جنرل تھے، جنہوں نے منگولز کو، تاتاریوں کو انہوں نے شکست دی، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے جو مشرق وسطیٰ میں بچے کچھ کروسیڈر تھے ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا۔ تو بے برس جو ہیں ان کو زیادہ بڑا جنرل سمجھا گیا۔ لیکن 19ویں صدی کے جو مغربی مورخ ہیں، ویسٹرن، جس میں امریکن خاص کر کے ہیں، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت اہم سمجھا۔ کیوں سمجھا بہت اہم؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر جو جنراسٹی آف اسپرٹ تھی، ان کے اندر جو کرٹسی تھی، ان کے اندر شیولری جو تھی، یہ اسے کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں جتنے بھی کروسیڈرز تھے اور مغرب کے جرنیل تھے، ان کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی تھیں۔ جب یروشلم فتح کر کے، اور یہ تاریخ کا بہت امپورٹنٹ لمحہ تھا کہ اس سے پہلے، جب 90 برس پہلے، یہ پتہ نہیں شاید 190 سال پہلے، جب کروسیڈرز نے، صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا، تو خون کی ندیاں انہوں نے بہا دی تھیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کہ ٹخنے تک خون تھا مسلمانوں کا، انہوں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، عورتیں، مرد، بچے، ہر شخص کو وہ قتل کرنے پہ تلے، ٹخنوں تک پانی تھا۔ اب اس کا اگر بدلہ لینے آ جاتے سلطان صلاح الدین ایوبی، جو اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم ترین جرنیل ہے، مسلم تاریخ کا بلکہ پوری دنیا کا، میں نے آپ کو بتایا کہ مغربی مورخ جو ہیں جتنی رسپیکٹ مسلم جرنلز میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کرتے ہیں، امریکہ کی کسی لائبریری میں چلے جائیں، ابھی نیٹ پہ جا کے چیک کر لیں، گوگل میں، کسی کا یہ مقام نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بدلہ لینے آتے تو کسی کو زندہ نہ چھوڑتے، لیکن انہوں نے سانڈی سوار، کیمل، اونٹ اپنے خرچے سے دیے، اپنی جیب سے بھی خرچہ کر کے لوگوں کو آزاد کیا۔ اگر کسی بوڑھی عورت کو دیکھا تو اس کو سواری پرووائڈ کی، اور جب تک لوگ وہاں سے چلے نہیں گئے، وہاں پہ وہ کھڑے رہے، اور اسے کہتے ہیں ایک شخص کا انہوں نے خیال رکھا۔ بدلہ لینے آتے تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ اب ہمارے جو وکٹوریس جنرل ہیں، جنہوں نے ایک عورت جو ہے بشرا بی بی، عمران خان کی بیوی، اس کو جیل میں بند کر رکھا ہے،
اور کیس تو بنائے ہوئے ہیں بہت سے، لیکن اصل حقیقت پاکستان کے تمام سیاسی حلقے، خواہ وہ PPP کے ہوں، PMLN کے ہوں، PTI کے ہوں، فوج کے حلقے ہوں، سب لوگ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی کو سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ جون 2019 کے اندر جب ان کے ہسبینڈ، ان کے شوہر عمران خان پرائم منسٹر تھے، اس وقت جنرل عاصم منیر DG ISI تھے، وہ پتہ نہیں کوئی ایویڈنس یا کیا چیز اٹھا کے ان کے پاس چلے گئے، جس سے عمران خان بڑے ناراض ہو گئے. انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کو کہا کہ ان کو DG ISI کے عہدے سے ہٹا دیں. اب DG ISI کے عہدے سے ہٹا کے ایسا تو نہیں کہ ان کو کسی نے مار ڈالا یا قتل کر دیا یا جیل میں ڈالا، ان کو کور کمانڈر بنا دیا. مطلب کور کمانڈر بننا بڑی عزت کی بات ہے، اور نوکری میں اور سروس کے اندر آپ ڈسپلن کے پرابلم ہمیشہ سے ہوتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے. ابھی امریکہ میں بے تحاشا جنرلوں کو کھڑے کھڑے پیٹ ہیکسٹ نے نکال دیا. لیکن جنرل صاحب نے اس وقت کسی کے ذریعے ایک ریکویسٹ کی بشرا بی بی سے کہ عمران خان سے کہیں، اپنے ہسبینڈ سے، کہ مجھ سے کم از کم ملاقات کر لیں، میں ان کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. بشرا بی بی نے اس کا جواب نفی میں دے دیا، یا انہوں نے کیا نہیں یا نفی میں دے دیا. مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ انہوں نے نفی میں دیا. انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے یہ ریکویسٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. وہ دن اور آج کا دن جنرل عاصم منیر صاحب کا غصہ جو ہے بشرا بی بی پہ، وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. اور حالانکہ میں نے بھی آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات بتائی ہے کہ اگر وہ قتل کرنے پہ آ جاتے تو یروشلم سے کوئی صلیبی زندہ نہ بچتا، پھر وہ چنگیز خان بن جاتے، تو چنگیز خان ریز ٹو پاور 2 بن جاتے یا انفینٹی بن جاتے. لیکن انہوں نے ایک ایسی تاریخ اور لیگسی چھوڑی ہے کہ آج اسے فلمیں بناتے ہیں انگریز ان کے اوپر، اور امریکن ان کے اوپر فلمیں بناتے ہیں. تو بہرحال یہ مجھے اب کہنا یہ تھا کہ یہ اپیل کر رہا ہوں میں کہ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ نے مولانا طاہر اشرفی کی شکل میں اور علماء کونسل کی شکل میں وہ فرشتے بھیجے جنہوں نے جنرل عاصم منیر کے اندر وہ کیریکٹرسٹکس دیکھے کہ ان کو انہوں نے اس سینچری کا سب سے وکٹوریس جنرل جو ہے وہ انہوں نے قرار دے دیا. تو اب جنرل عاصم منیر کے اوپر یہ انکمبنٹ ہے کہ کم از کم کچھ ایکٹس آف کائنڈنس کریں. کم از کم سب سے پہلے بشرا بی بی کو، جو ان کی صحت کی صورتحال ہے، اور اس کی بے تحاشا ایگزامپلس پائی جاتی ہیں. ایون اسرائیل جیسے ملک میں جس کو ہمارے وقت گالیاں نکالتے ہیں، وہاں بھی جب کسی کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، پولیٹیشین کو، احد براک کو، میرا خیال ہے کسی کو، تو جب انہوں نے دیکھا ان کی صحت خراب ہے، بیمار تھے، تو ان کو انہوں نے معاف بھی کر دیا، ان کو جیل سے نکالا، ریہیبلیٹیٹ کر دیا. ان دیٹ کیسز میں آپ چارجز ڈراپ نہیں کرتے، آپ صرف اس کی جو میزری ہوتی ہے وہ آپ ختم کر دیتے ہیں. تو بشرا بی بی کو نکالیں، ان کو پہلے ہسپتال بھیجیں، پھر بنی گالا میں شفٹ کر دیں. عمران خان کو بھی نکالیں. یہ آپ PTI والے سارے جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. اب جنرل عاصم منیر کی اس وقت پوزیشن بہت آپ کی مستحکم ہو چکی بھی ہے. آپ کا ایک بڑا ریلیشن شپ ہے، جب تک ڈونلڈ ٹرمپ طاقت میں ہیں 2028 تک، تب تک آپ کی بھی ہیں. آپ کو کچھ اور کی فیصلے کرنے چاہیے. عمران خان اور بشرا کو نکال کے بنی گالا بھیجیں. اور یہ 2-3 چیزیں آپ کو کرنی چاہیے. ایک تو آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کو پریزیڈنٹ بن جانا چاہیے ود یونیفارم. جس طرح سے اگر جنرل مشرف بن سکتے تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے اور یونیفارم بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، تو فیلڈ مارشل، آرمی چیف عاصم منیر بھی بن سکتے ہیں. پاکستان میں کون سا کوئی قانون ہے، آئین ہے، عدالت ہے، کانسٹیٹیوشن ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں. کون پوچھنے والا ہے؟ دنیا باہر سے بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ پریزیڈنٹ بن جائیں. کون سی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا چیز روک رہی ہے. ایک ہی خوف ہو سکتا ہے نا کہ اگر میں پریزیڈنٹ بنوں گا تو مجھے یونیفارم اتارنا پڑے گا. تو کون اتارے گا یونیفارم؟ ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں یونیفارم آپ سے پوچھنے والا، کوئی سوال بھی نہیں اٹھائے گا. تو آپ پریزیڈنٹ بن جائیں. 5 سال پاکستان پہ یہ مہربانی کریں کہ بجائے اس کے کہ میں لائف پریزیڈنٹ ہوں گا اور لائف آرمی چیف ہوں گا، آپ کہیں کہ میں مزید 5 سال کے لیے آرمی چیف بھی ہوں، مزید 5 سال کے لیے میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، چونکہ میں چاہتا ہوں. اور یہی اس کی سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے. اور پھر اس میں پہلا کام یہ کریں. اور اس کے اوپر اس وقت جب کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں اور باقی ساری دنیا ڈری ہوئی ہے، لیٹی ہوئی ہے، تو آپ کو کوئی پوچھنے والا باہر سے بھی نہیں ہے. نہ یورپین یونین پوچھ سکتی ہے، نہ برٹن پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے. سعودی عرب آپ کے ساتھ ہے. اور آپ پریزیڈنٹ بنیں، پہلا کام یہ کریں کہ ہندوستان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کھولیں. جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انڈیا سے ڈائلاگ کھولیں. اور یہ جو بے تحاشا آپ لوگ خبریں نکال رہے ہیں اس قسم کی، میں آپ کو اسکرین شیئرنگ کر کے دکھاتا ہوں، یہ نہ کریں. فار انسٹنس یہ میں نے ایک خبر دیکھی ہے، یہ دیکھیں، وی آر پریپیئرڈ، DG ISPR ہائی لائٹس پاکستانز انڈیجنس ملٹری کیپیبلٹیز. یہ ساری خبریں اخباریں اسی قسم کی چیزوں سے بھری پڑی ہیں. پھر یہ دیکھیں، مارکہ حق ISPR سیز اینی ہاسٹائل ڈیزائن اگینسٹ پاکستان ول بی کاؤنٹرڈ ود گریٹر اسٹرینتھ اینڈ ریزالو. ٹھیک، یہ پاکستان کے اخباروں کے حالات ہیں. یہ ہندوستان کا اخبار ہے ہندو، یہ آپ اس کو دیکھیں. ایک خبر نہیں ہے ایسی، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، ساری خبریں ہیں الیکشنز کی، پالیٹکس کی، کانگریس کی، BJP کی، اکنامکس کی، سوشل ایشوز کی، مختلف قسم کی ان کی خبریں چل رہی ہیں، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا 7 مئی کو اور ہم نے کیا جو ہے وہ پاکستان کا کرنا ہے اور کیا ہم نے ہندوستان کا کرنا ہے. یہ جو اسے کہتے ہیں بچپنا ہے، اسے چھوڑیں. ان کے ساتھ خدارہ ڈائلاگ کھولیں. پاکستان کی آبادی 250 ملین ہے، 7 گنا زیادہ بڑا آبادی کا ملک ہے. ہمارا بھی مر کے پتہ نہیں $400 بلین کا ہمارا GDP نہیں ہوا.
اس میں بھی ہم سارا ریلائی کر رہے ہیں کہ جو ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں، ہمارے بیچارے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پتہ نہیں 30-32-33 بلین ڈالر کی بھیجتے ہیں. ہندوستان کا ڈائسپورا جو ہے وہ تقریباً 32 ملین سے 35 ملین کا ڈائسپورا ہے، جو ہر سال تقریباً 130 سے 135 بلین ڈالر جو ہے وہ واپس بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ڈائسپورا کا بھی سائز دیکھ لیں. اب پاپولیشن ہم سے دیکھیں، ان کی اکانومی پتہ نہیں 4 ٹریلین ڈالر کی ہے، ہماری 400 بلین ڈالر کی اکانومی نہیں ہے. یہ بالکل میچ نہیں پڑتا مقابلے کا. یہ پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں. ڈائلاگ کھولیں پانی کے اوپر اور ڈفرینٹ ایشوز پہ، کشمیر، بلوچستان، تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. یہ خدا تعالیٰ آپ کو اس اسٹیج کے اوپر موقع دے رہا ہے، اسے ریئلائز کریں. دوسرا، ٹرمپ کے ساتھ جس قسم کے تعلقات ہیں، ایکسیپشن مانگیں ایران کے ساتھ. انہیں کہیں ایران کی نہ کھولیں آپ پرائمری سیکنڈری سینکشنز جو بھی ہیں، کم از کم ہمیں ایک ایکسیپشن دے دیں. جس طرح سے اس کی اگزامپل بھی ہے کہ ہندوستان کو چابہار پہ ایکسیپشن دی ہوئی تھی، ہم ایک ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ دیں تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ جو انڈیا پاکستان پائپ لائن ہے وہ لائیں، گیس لائیں، تیل لائیں، چین ایران سے لائیں، ہمارا کوئی فائدہ اس میں ہو جائے. تیسرا کام یہ کریں، جہاں آپ اتنے طاقتور ہیں، ایون یوٹیوب بھی مینیج کر رہے ہیں، ٹویٹر بھی مینیج کر رہے ہیں، زندگی سب کی ایجیرن کی ہوئی ہے پوری دنیا میں. یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز والے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ والے، جو بجلی بنائیں نہ بنائیں، دیں نہ دیں، ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ان کو بلائیں ایک ڈنر کے اوپر، جس طرح سے محمد بن سلمان نے ڈنر پہ بلائے تھے امیر لوگ اور ان کو کہا تھا پیسے دو. ان کو بند کر دیں ڈنر میں، اور ساتھ ہی ڈی جی ISI کو بھی بلا لیں، عاصم ملک صاحب کو. ان کو کہیں کہ بھائی ان کو سمجھا دیں کہ آپ میں سے کوئی لٹیگیشن میں نہیں جائے گا، نہ آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں گے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ اور بہت کر لیا آپ نے. NF از NF. ابھی نارمل جتنی بجلی پروڈیوس آپ کریں گے اور جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس کے حوالے سے ہم آپ کو دیں گے. اور جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے پاس اسپیس آ جائے گی پاکستان میں کہ آپ سولر کے ساتھ جو عجیب تجربے کر رہے ہیں، جو آپ نے ہائبرڈ ماڈل بنایا ہوا ہے، جس میں پہلے آپ کم از کم میرا خیال ہے 30 روپے دیتے تھے لوگوں کو، جتنے بھی دیتے تھے، اب 10 روپے دے رہے ہیں، 12 روپے دے رہے ہیں. واردات سے 60 روپے کی ان کو دے رہے ہیں، ان سے 10-12 روپے کی ان کو واپس لے رہے ہیں ہائبرڈ ماڈل کو، جس میں ہر گھرانہ پاکستان کا پریشان ہے. اس کو کم از کم 50% 60% کریں وارڈا کے ریٹ کا، اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دیں جن کی بجلی آپ کو زبردستی لینی پڑ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ پاکستان کے اندر سولر انرجی کا کانسیپٹ نہیں بلڈ اپ ہونے دے رہے. یہ ملک ہی بنا ہے سولر انرجی کے لیے. یہ سولر، اتنی دھوپ یہاں نکلتی ہے کہ کھال جلتی ہے انسان کی پورے پاکستان. اس کا فائدہ کر لیں، اس میں سے الیکٹرک کاریں چلائیں، الیکٹرک بائکس چلائیں، الیکٹرک کاروں کی بیٹریز کو چارج کریں. یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. اور بھی بڑی مشورے ہیں میرے ذہن میں. بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. سب سے تھینک یو.